पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते वार के बायस लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और कई इलाकों को 12 बजते ही सील कर दिया गया है। और लाहौर के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केसेस में बेतहाशा इजाफा हो चुका था। इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर 15 रोज़ के लिए सील कर दिया गया है। इन इलाकों में बिलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट, उस्मानिया कॉलोनी, चौधरी बिल्डिंग शामिल हैं। रॉयल पार्क, किला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड भी सील कर दी गई है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, फ़खर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, बताएगा इस वक्त शहर में सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया था हुकूमत की जानिब से और अब 12 बजे से जो लॉकडाउन का सिलसिला है वो शहर में शुरू हो चुका है। और जो मकामात पुलिस को कहे गए थे, पुलिस का ये कहना है कि 32 मकामात का इब्तदाई तौर पर फ़ैसला किया गया था। उन शहर में तमाम मकामात को जो है वो सील कर दिया गया है और स्मार्ट लॉकडाउन जो है वहाँ पर लागू कर दिया गया है। इस हवाले से जो इंतज़ामात किए गए हैं, यहाँ पर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जो कोरोना SOPs हैं उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और टेंट्स और बेड्स लगाकर जो रास्तों को जिन जगहों पर लॉकडाउन किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, जिन इलाकों को, वहाँ पर बैरियर्स और टेंट लगाकर उनको बंद किया जाएगा, जहाँ से किसी को भी गुजरने की इजाज़त नहीं होगी और सिर्फ महदूद आमदोरफ्त और ज़रूरी अशिया की और मेडिकल से रिलेटेड अशिया की ख़रीदारी के लिए आमदोरफ्त की ही जो है इजाज़त दी जाएगी। पुलिस का ये कहना है कि 32 इलाकों को सील किया गया है, जिसमें सिटी डिवीज़न और मॉडल टाउन डिवीज़न में 5-5 इलाके शामिल हैं। इसके साथ साथ कैंट डिवीज़न में 12 तो ये 32 मुकम्मल सील हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम अपडेट करने के लिए। कराची की बात करते हैं, जहां कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस जिला गरबी, मलीर और कोरंगी के बाद सेंट्रल और ईस्ट में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18, 19 और राबिया सिटी भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। मार्टिन क्वार्टर, फातिमा जनाह कॉलोनी और इस्लामिया कॉलेज के अतराफ दीगर इलाकों में भी लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। कोरोना वायरस के बायस जिला गरबी, मलीर और कोरंगी के बाद अब सेंट्रल और ईस्ट में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 और 19 के अलावा राबिया सिटी भी इसी फहरिस्त में शामिल है, जहां पर मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मार्टिन क्वार्टर्स, फातिमा जनाह कॉलोनी, इस्लामिया कॉलेज के अतराफ जो दीगर इलाके हैं, वहां पर भी लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। साइट मेट्रोविल में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में भी कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ गई है। ज़िले इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ सेक्टर सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मरकज़ सेक्टर I3, I4, I8, I10-1 और I10-2 को सील किया जाएगा। नोटिफिकेशन का इतलाक 18 जून से होगा। इस्लामाबाद में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर ज़िले इंतज़ामिया ने यह फैसला किया है। मुख्तलिफ सेक्टर को सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजमूई सूरत हाल क्या है यहाँ पर और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, सदाम मांगड़ से जानेंगे। सदाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कोरोना केसेस के मामले पर जिले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर जो है वो सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेक्टर I10-1, I10-2 और इसी तरह सेक्टर I8, 3 और 4 जो है, और इसके साथ साथ जो I8 मरकज है उसको मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसका इतलाक 18 जून से होगा। मुतासरा इलाकों के रहायशियों को पहले से इंतजाम करने की भी हदायत की गई है ताकि वो अपना जो राशन है वो पहले से जमा कर लें। शहरियों को 18 जून रात 12 बजे के बाद जो है वो मरकज और सेक्टर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिए जाएंगे। NIH की रिपोर्ट पर जिला इंतजामिया की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज और ग्रोसरी स्टोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुले रह सकेंगे, जबकि जो दुकानें, जो कारोबार खुले रह सकेंगे, वहां पर SOP का जो इस्तेमाल है वो लाजम होगा। जी ठीक है सदाम मांगड़, बहुत शुक्रिया आपका। खबर देंगे आपको, साबिक MNA और रहनुमा तहरीक इंसाफ जॉर्ज क्लेमेंट कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। जॉर्ज क्लेमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक़लियती विंग के मरकजी सदर भी थे और 2 बार MNA भी रह चुके हैं, जो कि कोरोना के बायस अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। साबिक MNA और रहनुमा तहरीक इंसाफ जॉर्ज क्लेमेंट कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। जॉर्ज क्लेमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक़लियती विंग के मरकजी सदर भी थे और 2 बार MNA भी रह चुके हैं।
بلتستان کے ضلع گانچے کے ڈسٹرکٹ ہسپتال خپلو کے 4 ڈاکٹرز کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ کرونا سے متاثرہ ڈاکٹرز کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنے والے 5 ڈاکٹرز اور 5 دیگر عملے کو بھی قرنطینہ کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد ڈسٹرکٹ ہسپتال خپلو کی OPD بند کر دی گئی ہے۔ بلتستان کے ضلع گانچے کے ڈسٹرکٹ ہسپتال خپلو کے 4 ڈاکٹرز کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ کرونا سے متاثرہ ڈاکٹرز کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنے والے 5 ڈاکٹرز اور 5 دیگر عملے کو بھی قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد ڈسٹرکٹ ہسپتال خپلو کی OPD کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ سینئر نون لیگی رہنما کیسر امین بٹ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، جن کا نجی اسپتال میں علاج جاری ہے۔ کیسر امین بٹ عارضۂ قلب میں بھی مبتلا ہیں اور انہوں نے دوست احباب سے دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے۔ کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ سینئر نون لیگی رہنما کیسر امین بٹ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وہ عارضۂ قلب میں بھی مبتلا ہیں اور انہوں نے دوست احباب سے دعاؤں کی اور اپنی صحت کے لیے اپیل کی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے کرونا سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں ڈیکسا میتھاسون نامی دوا کرونا کے خلاف مؤثر ہتھیار قرار دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طبی ٹرائل میں کرونا سے متاثرہ 2100 مریضوں کو ڈیکسا میتھاسون دی گئی۔ دوا کے استعمال سے وینٹیلیٹر پر کرونا مریضوں کی شرح اموات میں 30% کمی دیکھی گئی، جبکہ وہ مریض جو آکسیجن پر تھے ان میں شرح اموات 50% تک گر گئی۔ ماہرین کے مطابق پہلے معلوم ہوتا کہ یہ دوا اتنی مؤثر ہے تو صرف برطانیہ میں 5000 زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں۔ ڈیکسا میتھاسون جوڑوں کے درد، الرجی اور دمہ کے لیے ایک عرصے سے استعمال کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈیکسا میتھاسون 2.5 ماہ سے پاکستان میں آزمائشی مراحل میں ہے۔ اسے ان مریضوں پر استعمال کیا جا رہا ہے جن کی حالت انتہائی تشویشناک ہوتی ہے۔ پاکستان میں درجنوں کمپنیز اسے بنا رہی ہیں اور اس کی قیمت 300 روپے کے قریب ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں اس نئی دوا کو کرونا وائرس کے لیے فائدہ مند قرار دیا گیا ہے اور پاکستان میں بھی اس کے آزمائشی مراحل میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ان مریضوں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جن کی حالت انتہائی خراب ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کی قیمت 300 روپے کے قریب ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے معلوم ہوتا کہ یہ دوا اتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے تو برطانیہ میں تقریباً 5000 لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھی۔ پاکستان میں متعدد کمپنیز ایسی ہیں جو کہ یہ دوا بنا رہی ہیں اور اس کی قیمت پاکستان میں 300 روپے کے قریب بتائی گئی ہے۔ ڈیکسا میتھاسون یہ دوا ہے جو کہ 2.5 ماہ سے پاکستان میں آزمائشی مراحل میں ہے۔ لاڑکانہ سے خبر ہے جہاں پر DHO آفس سے سرکاری ادویات چوری کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ پولیس نے SN2 محلہ کے پرائیویٹ گودام پر چھاپہ مار کر سرکاری ادویات کی کھیپ برآمد کر لی۔ پولیس نے ایک ملزم سہیل شیخ کو بھی گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق برآمد کی گئی سرکاری ادویات کی قیمت 1 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لاڑکانہ میں DHO آفس سے سرکاری ادویات چوری کرنے والا گینگ پکڑا گیا ہے۔ پولیس نے SN2 محلہ کے پرائیویٹ گودام پر چھاپہ مار کر سرکاری ادویات کی کھیپ برآمد کر لی ہے۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سرچ انجن 192.com کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی UK میں 6 جائیدادیں ہیں۔ شہزاد اکبر کی 5، زلفی بخاری کی 7، عثمان ڈار کی 3 اور فردوس عاشق اوان کی 1 جائیداد ہے۔ جہانگیر ترین کی 1 اور پرویز مشرف کی بھی 2 جائیدادیں ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ اسی بارے میں امانت کشکوری کی رپورٹ دیکھیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی جس میں شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ سے تمام مراد واپس لینے، ایسٹ ریکوری یونٹ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ختم کرنے اور درخواست کو مرکزی کیس کا حصہ بنانے کی استدعا کی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ جس سرچ انجن سے ان کے خاندان کی پراپرٹی چیک کی گئی اس کے مطابق وزیراعظم سمیت کئی حکومتی ارکان کی بیرون ممالک جائیدادیں ہیں۔ سرچ انجن 192.com کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی UK میں 6 جائیدادیں ہیں۔ UK میں شہزاد اکبر کی 5، زلفی بخاری کی 7، عثمان ڈار کی 3 اور فردوس عاشق اوان کی 1 جائیداد ہے۔ جہانگیر ترین کی 1 اور پرویز مشرف کی بھی 2 جائیدادیں ہیں۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ان کی اور خاندان کی جاسوسی کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے معلومات جمع کی گئی۔ ایسٹ ریکوری یونٹ اور اس کا چیئرمین دونوں غیر قانونی طریقے سے بنائے گئے۔ امانت کشکوری 24 نیوز اسلام آباد۔
تو سرچ انجن 192.com کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی UK میں 6 جائیدادیں ہیں. اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے. امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. امانت، اب یہ نئی درخواست دار کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، کیا کہا گیا ہے اس میں؟ جی بالکل، جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف جو ریفرنس چل رہا ہے ان کا سپریم کورٹ میں، اس میں نئی درخواست جمع کرائی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس سرچ انجن سے میری جائیدادیں جو ہیں وہ سرچ کی گئیں، ان کے مطابق وزیراعظم عمران خان سمیت جو دیگر حکومتی اراکین ہیں ان کی بھی کافی جائیدادیں ہیں. اگر سرچ انجن پر سرچ کیا جائے تو عمران خان کی 6 جائیدادیں جو ہیں وہ UK میں ہیں. اس کے علاوہ شہزاد اکبر جو ہیں ان کی 3 جائیدادیں ہیں. اس کے علاوہ زلفی بخاری، اس کی بھی جائیدادیں سرچ انجن پر آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ عثمان ڈار جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی، اور فردوس آشے گوان جو کہ سابق معاون خصوصی برائے اطلاعات تھی ان کی بھی جائیدادیں ہیں. اور اس کے علاوہ پرویز مشرف جو ہیں ان کی بھی جائیدادیں آ جاتی ہیں. جہانگیر ترین کی بھی جائیداد شو ہوتی ہے. تو جیسے قاضی فائز نے کہا ہے کہ اگر اس طرح میری جائیدادوں کی جاسوسی کی گئی اور اس طریقے سے سرچ کیا گیا تو اس طرح سب کی جائیدادیں بارزار ہوتی ہیں، تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی؟ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے بنایا گیا اور اس کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی کرے جس طرح میرے خلاف جھوٹ پر مبنی ریفرنس جو ہے وہ تیار کیا گیا. جیسے قاضی فائز نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ جو کہ لیگل ایکسپرٹ ہیں ایسٹ ریکوری یونٹ کے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور جتنی وہ مراعات لے چکے ہیں وہ بھی واپس لی جائیں. اور اس درخواست کو انہوں نے مرکزی کیس کا حصہ بنانے کی بھی استدعا کی ہے. ٹھیک ہے امانت گشکوری، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ادھر راولپنڈی کے علاقے کلیام روڈ پر گھی کے گودام میں لگنے والی آگ پر 10.5 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا. ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی 12 سے زائد گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں. صورتحال جانیں گے عثمان جاوید سے. عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، روات کے علاقے کلیام شریف میں گزشتہ روز دن 1:35 پر لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا. اور اس وقت بھی امدادی ادارے جس میں ریسکیو 1122 CDA کی ٹیمیں، واسا کی ٹیمیں اور TMA کی ٹیمیں یہاں پر آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں. میرے کیمرہ مین عمران نسیم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہ جو گھی کا گودام ہے اس کا تقریباً 25 کنال کا یہ رقبہ ہے جس پر یہ آگ لگی ہوئی ہے. اور آگ کی شدت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کی شدت کافی تیز ہے اور ریسکیو کی ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں. افواج پاکستان کی جانب سے بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا گیا، لیکن تاحال تمام تر جو اقدامات ہیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے اور ابھی بھی آگ جو ہے وہ اس کی شدت میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آگ کی شدت کافی زیادہ ہے. اور جو گودام ہے جس میں کوکنگ آئل سٹور کیا ہوا تھا اس کا مختلف جو حصے ہیں وہ زمین بوس ہونا شروع ہو چکے ہیں. اس وقت بھی عمارت کی جو دیگر حصے ہیں ان کے گرنے کا سلسلہ بہت شکریہ. CSS 2019 کے امتحان کا حتمی نتیجہ 1 سے 2 روز میں متوقع ہے. FPSC ذرائع کے مطابق CSS کے نتیجے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. ارکان کمیٹی آج کامیاب امیدواروں کی فہرستوں کی حتمی پڑتال بھی کریں گے. تفصیلات جانیں گے بابر شہزاد سے. بابر شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا. CSS امتحان 2019 کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ آئندہ 1 سے 2 روز میں متوقع ہے. FPSC کے ذرائع جو ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آج جو چیئرمین FPSC ہیں حسیب اطہر، وہ اس حوالے سے جو قواعد و ضوابط کے مطابق کمیٹی بنائی جاتی ہے وہ ممبرز کمیٹی کا تعین کریں گے. اور آج جو کمیٹی بنے گی وہ پھر کامیاب امیدواروں کی جو فہرستیں تیار کی گئی ہیں ان کی حتمی اسکروٹنی کرے گی. اور اس کے بعد جو ہے حتمی پڑتال کے بعد ان فہرستوں کی 1 سے 2 روز میں جو CSS 2019 کے امتحانات ہیں ان کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا. اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو امتحانات CSS کے 2019 میں ہوئے تھے اب چونکہ جون کا مہینہ مڈ میں آ چکا ہے، نصف جون کا مہینہ گزر چکا ہے، 2020 کی سن ہے، لہذا جو امیدوار متوقع اپنی کامیابی رکھ رہے ہیں اور توقع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 1-2 روز میں نتیجہ سامنے آ جائے گا. بہت شکریہ بابر شہزاد کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. بھارت نے لداخ میں فوجیوں کی دھلائی کا بدلہ پاکستان کے معصوم شہریوں سے لینا شروع کر دیا. بھارت نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے. DG ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے بکسر سیکٹر میں شہری علاقوں پر فائرنگ کی گئی جس سے ایک شہری بابر حسین زخمی ہو گیا ہے. بھارت نے لداخ میں فوجیوں کی دھلائی کا بدلہ پاکستان کے معصوم شہریوں سے لینا شروع کر دیا. ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے.
عسکری قیادت نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ DGI SPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیفز کا استقبال کیا۔ DGI SPR کے مطابق اس موقع پر مقبوضہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے ملکی قومی سلامتی کے لیے ISI کے اقدامات کو سراہا۔ عسکری قیادت نے ISI کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ عسکری قیادت نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ DGI SPR کا کہنا ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیفز کا استقبال کیا۔ بھارت نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دیں۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کا محاصرہ کر لیا۔ اسلحہ بردار پولیس سمیت دیگر فورسز ہائی کمیشن نے دلی کے باہر تعینات کر دیے۔ اسلام آباد میں ٹریفک حادثے کے بعد گرفتار دونوں بھارتی سفارتکار رہا کر دیے گئے۔ سفارتکاروں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بھارت کی جانب سے سفارتی آداب کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتکاروں کو آئے روز ہراساں کیے جانے کا سلسلہ، تو دوسری جانب اب نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت کے باہر پولیس اور دیگر فورسز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن نئی دلی نے پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر کی صورتحال سے وزارت خارجہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں گزشتہ روز اسلام آباد میں ٹریفک حادثے میں ایک شخص کو زخمی کرنے والے دو بھارتی سفارتی اہلکاروں کو سفارتی استثناء پر رہا کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے بھارتی اہلکاروں پر تشدد کرنے والے نامعلوم شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ SHO سیکریٹریٹ کی مدعیت میں درج مقدمے میں بے جا مزاحمت اور نقصان پہنچانے کے دفعات کے تحت درج ہیں۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں مالک مکان نے گھریلو ملازمہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے گھریلو ملازمہ کے بھائی کی مدعیت میں مالک مکان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ G بلاک فیز 5 کے رہائشی عمران اشرف نے گھریلو ملازمہ کشور کے خلاف چوری کا مقدمہ 2 روز قبل درج کرایا تھا۔ ملازمہ کا بیان میں کہنا ہے کہ مالک مکان 3 ماہ سے تشدد کر رہا تھا، اب چوری کا مقدمہ درج کرا دیا، جبکہ مالک مکان کا کہنا ہے کہ ملازمہ کشور نے نقدی اور قیمتی سامان چرایا۔ پولیس نے ملازمہ کا میڈیکل کرانے کے بعد تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور MNA مونس الہی نے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر سے ویڈیو لنک پر گفتگو کی۔ اس گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے عوامی رابطہ مہم کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب میں کورونا کی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے اسپیکر چودھری پرویز الہی کو پارلیمانی نظام میں کمیٹی سسٹم مزید مضبوط بنانے کے لیے امداد اور حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور MNA مونس الہی نے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر سے ویڈیو لنک پر گفتگو کی۔ فیسکو ہیڈ کوارٹرز فیصل آباد میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ CEO فیسکو شفیق الرحمان نے بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ تعریفی سرٹیفکیٹ ایڈیشنل ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز طاہر محمود شیخ اور سپرنٹینڈنگ انجینئر رائے محمد اصغر کو دیے گئے۔ سپرنٹینڈنگ انجینئر GSO محمد عامر اور STO فیض آباد واجد الرحمان کو بھی تعریفی سرٹیفکیٹ ملے۔ اس موقع پر CEO فیسکو شفیق الحسن نے کہا کہ محنتی افسر کمپنی کا اثاثہ ہیں، یہ افسران لائق تحسین ہیں۔ موسم کی بات کریں تو کراچی میں گرمی نے خوب زور دکھایا۔ موسم دن بھر گرم اور مرطوب رہا۔ مزید ستم یہ ہوا کہ سمندری ہوائیں بھی نہ چلی۔ مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھیے۔ سمندر کنارے رہنے والوں سے سمندری ہوائیں روٹ گئیں۔ کراچی شہر کے موسم کا پارا ہائی ہو گیا، لیکن موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ فی الحال کراچی میں ہیٹ ویو کا کوئی خطرہ نہیں۔ اصل میں ونڈ ڈائریکشن تھوڑی سی چینج ہوئی تو اس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھا۔ کراچی میں ہیٹ ویو کا ابھی نہیں ہے کوئی، مطلب آنے والے دنوں میں کوئی ایسا چانس نہیں ہے۔ پچھلے چند دنوں سے آپ نے دیکھا کہ ٹیمپریچر 37 38 کل 39 چلا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 19 یا 20 جون سے کراچی کے موسم میں تبدیلی آ جائے گی، درجہ حرارت میں بھی کمی آ جائے گی، دن اور رات کے اوقات میں بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ 19 یا 20 کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے گا، موسم قدرے بہتر ہو جائے گا، ٹیمپریچر 36 35 36 کی رینج میں آنا چاہیے
اور کلاؤڈز کی تعداد بھی بڑھ جائے گی امید ہے، اور پھر رات میں اور صبح میں ہلکی بوندا باندی کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے 3 روز تک گرمی کی شدت برقرار رہے گی اور درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری کے درمیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ کیمرامین عمران یامین کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ارکان پارلیمنٹ کے لیے تنخواہ اور الاؤنس ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ ایک رکن پارلیمنٹ کو سال میں 25 ٹریول واؤچرز مل سکیں گے۔ رکن پارلیمنٹ کی بیوی اور 18 سال سے کم عمر کے بچے سہولت سے مستفید ہوں گے۔ وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ فاروق اجنائی کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس ہوا، جس میں اراکین پارلیمنٹ کے لیے تنخواہ اور الاؤنس ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور کیا گیا، جس کے تحت ایک رکن پارلیمنٹ کو 25 ٹریول واؤچرز مل سکیں گے۔ رکن پارلیمنٹ کی بیوی اور 18 سال سے کم عمر کے بچے سہولت سے مستفید ہوں گے۔ ارکان پارلیمنٹ ٹریول واؤچرز کی سہولت کسی بھی وقت استعمال کر سکیں گے۔ کمیٹی میں ممبر آپریشنز کسٹم جاوید غنی نے کسٹم ایکٹ 1969 میں ترامیم پر بریفنگ میں بتایا کہ درآمدی اشیاء کا HS کوڈ تبدیل کرنے کی تجویز ہے۔ اس تجویز سے درآمدی اشیاء کے لیے ٹیکس چھوٹ یا ٹیکس سلیب تبدیل ہو سکیں گے۔ کمیٹی نے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے کسٹم ایکٹ میں ترمیم کی تجویز مؤخر کر دی۔ کمیٹی نے گوادر میں تعمیراتی کام کے لیے 2 کمپنیوں کو درآمدی مشینری پر ڈیوٹی کی چھوٹ پر اعتراض کرتے ہوئے وزارت بحری امور کو بھی طلب کر لیا۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔